अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कुरान पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों की गिरा खोल दे, हमें शरह सद्र नसीब फरमाए और आसानी से समझने की और एप्लीकेट करने की और कुरान की बेहतरीन अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक है तशदीद। तशदीद की जो शक्ल होती है वो इस तरह से होती है, जैसे सीन के 3 दंदे से होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से तशदीद की ये शक्ल होती है। 3 दंदों वाली इसकी शक्ल होती है। ये इसको हम शद भी बोलते हैं, इसको हम तशदीद भी बोल सकते हैं, इसको हम शद भी बोलते हैं। ठीक है, शद इस शक्ल की होती है, ये देखिए इस शक्ल की होती है। मैं पेज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए ये शद की ये शक्ल होती है। ठीक है, 3 दंदों वाली होती है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इसके 3 दंदाने होते हैं। हुरूफ की शद वाली हालत को तशदीद कहते हैं और जिस हर्फ पर शद हो उसे वो मुशद्दद कहलाता है। यानी अब अगर हम यहाँ पर कहें कि ये बा के ऊपर तशदीद है तो बा कौन सा हर्फ है? मुशद्दद हर्फ है। ठीक है, बा मुशद्दद हर्फ है। लेकिन अब कहें कि अगर बा के ऊपर क्या है तो हम कहेंगे ये तशदीद है, ये शद है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हिदायत नंबर 1 देखिए कि मुशद्दद हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। नीज़ मुशद्दद हर्फ को इससे पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी ये जो शद वाला हर्फ होता है ना, इसके अंदर 2 हरूफ छुपे हुए होते हैं। यानी ये जो मुशद्दद हर्फ होता है ना, इसके अंदर 2 हरूफ होते हैं। पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहरिक होता है। होते ये दोनों सेम ही हैं। जैसे अब बा के ऊपर तशदीद है और साथ में इसके ऊपर ज़बर की अलामत है, तो अब अगर हम इस तशदीद को ओपन करने की कोशिश करें तो इस तशदीद को हम ओपन इस तरह से करेंगे कि ये देखें, बा के ऊपर तशदीद है और साथ में फतहा है। तो ये ओपन करें अगर, तो बा के अंदर पहला बा साकिन है, इस वाले बा के अंदर पहला बा साकिन है और दूसरा बा फतहा वाला है। ये जब दोनों की कलेक्शन हो जाती है, ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये ऐसा बा बन जाता है तशदीद वाला और उसके ऊपर फतहा आ जाती है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास जब ये लफ्ज़ इस तरह से हैं, जिस हर्फ के ऊपर भी इस तरह शद की अलामत हो और साथ में ये मुतहरिक हो, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक है। बिलफर्ज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ता के ऊपर ये तशदीद है और साथ में ज़बर है, तो हम कहेंगे कि पहला ता साकिन है और दूसरा ता ज़बर वाला है। इसी तरह हम अगर इस वाले ता को देखें कि इसके ऊपर ता के ऊपर शद है और फिर इसके साथ इसके ऊपर दम्मा भी है यानी पेश है, तो हम कहेंगे कि इसमें पहला ता जो है वो साकिन है और दूसरा ता जो है वो पेश वाला है। ठीक है, तो जो भी हरकत होगी वो दूसरे वाले हर्फ की होगी और पहला वाला जो है वो साकिन ही होता है। इन शॉर्ट ये कि मुशद्दद हर्फ में, यानी ये जो जितने भी हरूफ हैं ये सारे मुशद्दद हैं क्योंकि इनके ऊपर तशदीद की इलामत लगी हुई है। मुशद्दद हर्फ में पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक होता है। मुतहरिक का मतलब है कि जिसके ऊपर हरकत होती है। हरकत क्या होती है? ज़बर ज़ेर पेश, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पहला साकिन होता है और दूसरा हर्फ जो है वो ज़बर वाला भी हो सकता है, पेश वाला भी हो सकता है, ज़ेर वाला भी हो सकता है। जैसे मैं अब यहाँ पर कहूँ कि ये जो हा है, इसके ऊपर अगर हम देखें कि हा के ऊपर तशदीद है और इसके नीचे ज़ेर है, तो इसके अंदर अब क्या कौन कौन से हा शामिल हैं? पहला हा, इसमें जो पहला हा है वो साकिन है और दूसरा हा जो है वो ज़ेर के साथ है। ठीक है, इसी तरह हमने जिस भी हर्फ को देखना है कि उसके ऊपर क्या हरकत लगी हुई है, तो अगर तशदीद के साथ है तो तशदीद में पहला जो है वो हर्फ साकिन होगा और दूसरा हर्फ जो है वो मुतहरिक होगा। जो भी उसकी हरकत होगी वही होगा। ठीक है, लेकिन होता सेम हरूफ है। इसका मतलब है कि ये जो मुशद्दद वाला हर्फ है ये लिखा तो एक बार जाता है लेकिन पढ़ा 2 बार जाता है। जैसे यहाँ पर लिखने में तो सिर्फ बा मुशद्दद और उसके ऊपर ज़बर है, लिखने में तो एक ही बा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने बा हैं? पहला बा साकिन है, दूसरा बा ज़बर वाला है। या अगर हम कहें कि बा के ऊपर तशदीद है और पेश है, तो हम क्या कहेंगे? पहला बा साकिन है और दूसरा बा जो है वो पेश वाला है। ठीक है, तो अब लिखा तो ये एक ही तरह गया हुआ है, एक ही बा लिखा गया है, जबकि पढ़ेंगे हम तब
جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو 2 بار پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بالفرض پہلا حرف میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاتی ہوں. پڑھنے میں یہ اس طرح پڑھا جائے گا. حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب با. ٹھیک ہے، اب با. پہلے ہم نے ساکن حرف کو ادا کیا، بعد میں ہم نے متحرک یعنی حرکت والے کو ادا کیا. اسی طرح اس کو دبا کے ہم پڑھتے ہیں، تشدید والے حرف کو ہم دبا کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ساکن حرف کو بھی ادا کرنا ہے اور حرکت والے کو بھی ادا کرنا ہے، اس لیے ہمیں دبانا ہوگا، اس حرف کو دبانا ہوگا، کیونکہ 2 حروف کی ادائیگی کرنی ہوگی. لکھنے میں تو ایک دفعہ لکھا گیا ہے، لیکن پڑھنے میں یہ 2 حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم کیا کہیں گے؟ ابا، ابی، ابو، اتا، اتی، اتو. ٹھیک ہے، اب اس کو لمبا لمبا نہیں کرنا آپ نے. ابا، ابی، ایسے نہیں کرنا. حرکات کی مقدار 1 حرکت ہے، یعنی حرکات کی مقدار 1 سیکنڈ ہے. زبر زیر پیش کو 1 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں پڑھنا ہے. اگر لمبا کریں گے تو وہ حروف مدہ بن جائیں گے، تو وہ غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا ہے. ٹھیک، ابھی ہم ہدایات وغیرہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، نیز مشدد حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. ظاہری سی بات ہے، جب پہلا حرف ہمارے پاس ہے ہی ساکن، تو ساکن حرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. جو بھی پیچھے حرف ہوگا ہم اس کے ساتھ ہی ملا کر پڑھ سکتے ہیں اس کو، ادروائز ہم نہیں پڑھ سکتے مشدد حرف کو. ٹھیک ہے، مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچائیں. نیز نون اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کریں. اب یہ جو نون مشدد اور میم مشدد، یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ اگر نون کے اوپر اس طرح سے شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم 2 سیکنڈ کے برابر ان کے اوپر غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں گنگنی سی آواز کو ٹھہراتے ہیں. ان، ام، اسی طرح. ٹھیک ہے، تو ایک الف جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر یا 2 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر کہا گیا کہ 1 الف کے برابر، تو اس کا مطلب ہے 2 سیکنڈ آپ نے گننا کرنا ہے اس میں. ٹھیک، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شد والے حرف سے پہلے حرف کو لمبا ہونے سے بچائیں. جیسے ابا میں جو ہے با مشدد سے پہلے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس والے حمزہ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے، آبا ایسا نہیں کرنا. یعنی جو بھی مشدد حرف ہے اس سے پچھلے والے حرف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے، ابا ہی رہنے دینا ہے. جیسے ابا، اتا، اسا، اس طرح سے. اب ہم اس کی ادائیگی بھی دیکھ لیتے ہیں. ابا، ابی، ابو. اگر آپ نے ہجے کرنے ہیں تو ہجوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حمزہ زبر با، اب با زبر با، ابا. حمزہ زبر با، اب با زیر بی، ابی. حمزہ زبر با، اب با پیش بو، ابو. اسی طرح سارے ہجے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں. اتا، اتی، اتو، اسا، اسی، اسو. سا کا مخرج وہی آپ نے سیم رکھنا ہے. زبان کی نوک جو اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہیں اس کے کناروں پہ رکھنی ہے اور بالکل نوک یوز کرنی ہے، اس سے زیادہ حصہ یوز نہیں کرنا ہے تاکہ سیٹی نہ آئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے اجا، اجی، اجو، احا، احی، احو، اخو، اخی، اخو. ادا، ادی، ادو، اذا، اذی، اذو. اس کا بھی مخرج وہی ہے جو سا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح زبان کی نوک جو اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہیں اس کے کناروں پہ رکھنی ہے، بالکل نوک. پھر ہماری یہ دال میں بھی سیٹی نہیں آئے گی. اور را، اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر آ گئی ہے. اری، اس را کو باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور رو، پھر اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر آ گئی تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ ساتھ ساتھ ہی یاد رکھنا ہے ہم نے. پھر آگے دیکھیے ازا، ازی، ازو. پھر اسا، اسی، اسو. پھر اشا، اشی، اشو. ٹھیک، اسی طرح تمام حروف تہجی کو ہم پڑھیں گے. الصا، الصی، الصو، الضا، الضی، الضو، الطا، الطی، الطو، الضا، الضی، الضو. موسٹ امپورٹنٹ، آئین میں بھی ہم نے وہی سیم رول رکھنا ہے. پہلا آئین ساکن ہے، دوسرا آئین جو ہے وہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ساکن والے آئین پر زور دینا ہے یعنی حلق پر. ٹھیک ہے،
پھر آ اس طرح سے حمزہ کے ساتھ پہلے ہم نے ملایا آئین ساکن کو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا آ، پھر ہم نے کیا کیا تھوڑا ٹائم لگے گا اس پر دباؤ دینے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اغ اغی اغو، اف افی افو، اق اقی اقو، اکا اکی اکو، اللہ الی الو، اما، یہاں پر اب ہم غنہ کریں گے، اما امی امو، کیونکہ ہم نے کہا میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوگا، 2 سیکنڈ کے لیے ہم ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، اما امی امو، انا انی انو۔ اب دیکھیے واو مشدد اور یا مشدد جب ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، ان کی آواز میں ذرا بھی ٹھہراؤ نہیں، اوا نہیں کریں گے، کیا کریں گے، اوا اوا، فوراً حمزہ کو واو سے فوراً جوڑیں گے، اوا اوا او، اس کو لین نہیں بنانا، ٹھیک ہے، نہ لین بنانا ہے نہ مدہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے فوراً سے حمزہ کی آواز کو، یعنی جو بھی حرف پیچھے ہوگا آگے ہماری مثالوں میں، ابھی تو یہاں پہ حمزہ ہے نا، تو ہم نے پچھلے والے حرف کو فوراً سے واو کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، جوڑ دینا ہے، کیسے، اوا اوی اوو، اور دونوں گول ہونٹوں میں ہی اس کا مخرج رکھنا ہے، ہم نے ہونٹوں کے ساتھ دانتوں کو نہیں ملانا ہے، اوا اوی اوو۔ اب جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اوا اوی اوو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، او او فوراً، اوا اوی اوو۔ آگے دیکھیے، اہا اہی اہو، ٹھیک، حمزہ دونوں ہی حمزہ ہو گئے ہیں، ای او، ٹھیک ہے۔ اب یا کے ساتھ بھی ہم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو ہم نے واو کے ساتھ کیا تھا، کہ ہم نے فوراً سے پچھلے حرف کی آواز کو یا کے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ یا مدہ نہ بن جائے یا لین نہ بن جائے، ٹھیک ہے، ایا، اور نرم رکھنا ہے، ایا ایسا نہیں کریں گے، زبان کا درمیان اوپر درمیان تالو کو ہم زور سے ٹچ کریں گے نا تو وہ آواز بن جائے گی ایا، وہ غلط ہوگی، یہ آواز نہیں لانی ہے، بلکہ زبان کے درمیان کو اوپر تالو کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا گیپ رکھیں، اس میں فاصلہ رکھیں، وہیں پہ یا کو ادا کریں نرمی کے ساتھ، ایا ای ایو، ایا ایا ای ایو غلط ہے، ایا یہ ٹھیک ہے، ای یہ ٹھیک ہے، ایو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز کو بلند کر کے یا کے اندر داخل کر لیں، تب بھی آپ کا یہ یا جو ہے وہ لین سے اور مدہ سے میچ ہونے سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے، ایا ای ایو، اور اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، ایا، یہ غلط ہے، ایجی ایو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو اس غلطی سے کیسے بچنا ہے کہ زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ ٹچ نہ ہو، سختی سے ٹچ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ اجا بن جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا گیپ رکھیں، ایا ای ایو، اس طرح سے رکھیں گے۔ نیچے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ حرکات کے بعد واو اور یا مشدد آ جائے تو انہیں بغیر غنہ کے سختی سے ادا کریں، وہی جو بات میں نے ابھی آپ سے کی تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں لگانا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اووا اوی او نہیں، اووا اوی او، فوراً فوراً کرنا ہے، تو انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں جیسے زوجت، تو اس کو زوجت نہیں کرنا، زو ایسا کر کے نہیں، بلکہ زو فوراً واو کے اندر اٹیچ کریں، زوجت، اسی طرح قیمتن، قی، اس کو قیمتن نہیں کرنا، زیادہ ٹائم نہیں لگانا، بلکہ قاف کو فوراً یا کے ساتھ ملائیں، قیمتن۔ آگے دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اگر واو اور یا غنہ والے ہوں، جیسے من یقول، میوال، یہاں پر کون سا جو ہے وہ حکم ہو رہا ہے، ٹھہرے آپ کے مائک آن کرتی ہوں میں، آپ ہی بتائیں گے، نون ساکن کا کون سا حکم ہو رہا ہے، پہلے یہ بتائیے، جہاں پہ ادغام یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، ادغام ہے،
क्योंकि शाबाश। इतकाम गुन्ना ادغام ہے یہ، نہیں یقون نہیں یقون۔ ہاں جی، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا اور واو ان میں سے آ گیا ہے، یعنی یا واو میم نون ہوتے ہیں نا، 4 حروف کے آنے سے ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے نون کا۔ تو یہاں پر یا ہے، پہلی مثال میں دیکھیں یا ہے من یقول، اور دوسرا واو ہے میوال، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ اس طرح سے آ جائے مثال، یعنی نون ساکن نہیں ہے، کوئی اور حرف کے بعد واو مشدد اور یا مشدد ہے، تب گنہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر نون ساکن کے بعد آ جاتے ہیں یا اور واو تب گنہ کرنا ہے۔ تو یہ تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل گیا، ہم پیچھے قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو اور یا آ جائیں اور تو ان میں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ ادغام کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر یہ تشدید اکیلے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد نہیں ہے بلکہ کسی اور حرف کے بعد ہے، جیسے زوجت میں ہے، قیمہ میں ہے، نون ساکن کے علاوہ کسی اور حرف کے بعد یہ آئے ہیں شد کی حالت میں، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں حرف مدہ کے بعد اگر مشدد حرف آئے تو مد کرنا لازمی ہوگی، یہ انشاءاللہ ہم مدات میں پڑھیں گے، اس پر ابھی آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشدد حرف پر وقف احتیاط سے کریں، قلقلہ نہ ہونے دیں، تاکہ اگر ہم وقف والا حرف قلقلہ والا ہو تو وہاں قلقلہ ضرور کریں، جیسے بغیر الحق، یہ جو اگر ہم نے قلقلہ کرنا ہو تو شد والے حرف پر ہم دبا کے ہی قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ قلقلہ والا حرف ہے تو۔ اس کی بھی ادائیگی ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی آپ جتنا آپ نے یہ ابھی پڑھا ہے اور جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کریں کہ ہم نے کہاں پر کس طرح سے آواز لے کر آنی ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو حرف کو دبا کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی پریکٹس والے الفاظ دیکھیں گے، مشق کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، انشاءاللہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرمائے اور بہترین قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے بنائے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی جو ہے نا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ حروف کو ایک دفعہ دیکھ کر آنا ہے، یہاں پر ادغام بھی ہو رہا ہے، یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ سب نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ پڑھ کے آنا ہے، اور یہ انالیسز یعنی تطبیقاً آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ تطبیق کے طور پر یہاں پر اگر نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ گیا تو کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے یا کوئی اور کی چیز ہو رہی ہے، ادغام مال غنہ ہے، بلا غنہ ہے، کہاں پر ادغام، کہاں پر غنہ ہے اور کہاں پر غنہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا کل ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔